हालेलुया। कादर मतलब के अजीम बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम और इल्म-ए-इलाही प्रोग्राम में आप सबको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे यीशु के फजल से। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने एक दफ़ा से फिर हम सबको मौका दिया ताकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सके। शलोक टीवी के प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे होकर आज के प्रोग्राम में से आज के इल्म-ए-इलाही प्रोग्राम में खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। और डॉक्टर जो आज के गेस्ट स्पीकर होते हैं मेरा हमेशा हमारे साथ उनके ज़रिए से हम कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। डॉक्टर साहब जो डॉक्टर रशीद गिल हैं फ्रॉम कनाडा, उनको वेलकम खुश आमदीद करती ज्वाइन कर चुके हुए हमें। पास्टर सैमसन जो कराची से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। पास्टर तरसीम जो लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। भाई जुवेद जो फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको भी वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और आपकी होस्ट समनवर इस्लामाबाद से आपके साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत हम दुआ के साथ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की खूबसूरत दुआ हमारे दरमियान पास्टर तरसीम हैं, वो करने में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस खूबसूरत लम्हा में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने ये वक्त फराहम किया ताकि हम सब जमा होकर खुदम पा खुदा आपके बंदा के जरिया से, पाक रूह की हदायत के जरिया से खुदम पा खुदा आपके कलाम की गहराइयों को सीख सकें। खुदमद ये आप ही ने तौफीक बख्शी कि हम आपके कलाम को आज गहरे तौर पर सीख सकें आपके बंदा के जरिया से। सो खुदम पा खुदा मैं इस वक्त इल्तिजा करता हूँ, आप अपने बंदा डॉक्टर रशीद गिल को कसरत से इस्तेमाल करें। पाक रूह जो है उनमें से होकर कलाम करे और गहरे भेद हमारे साथ अयां किए जाएं ताकि खुदम पा खुदा हम उन सब को सीख कर अपनी जिंदगी में अमल में ला कर खुदम पा खुदा हम आपके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकें। खुदम पा खुदा जितने भी लोग हम मीटिंग में शामिल हैं, हम सबको आप बरकत से मामूर करें। और इसी के साथ साथ जो आज हमारी प्यारी बहन मीटिंग को होस्ट कर रही हैं, लीड कर रही हैं, उनके लिए खुदम पा खुदा आपकी हिकमत को, दनाई को मांग लेता हूँ और खुदम पा खुदा लफ्ज़ों के ज़ख़ीरा को मांग लेता हूँ। मसीह यस्सु के पाक कदूस जलाली बुजुर्ग नाम के वसीला से आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर तरसीम जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जितने हमें यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से या शलोक टीवी के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, जितने हमें गूगल मीट से देख रहे हैं, जितने हमें जूम के ऐप से देख रहे हैं, हम उन सबको वेलकम खुश आमदीद करते हैं इल्म-ए-इलाही प्रोग्राम में। और हमेशा आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, हिस्सा बनते हैं इसका और खुदावन के खूबसूरत बातों को सीख रहे हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज का जो खूबसूरत हवाला है यूहन्ना की अंजील को हमने शुरू किया हुआ है। इसकी स्टडी जो चल रही है वो इस 11वें बाब पे हम पहुंच चुके हैं और 11वां बाब है यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 30 आयत से लेकर तो हम 58 से 57 आयत तक पढ़ेंगे, मुकम्मल के बाब के आखिर तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दरमियान भाई जुवेद हैं, वो आज की तिलावत करने में रहनुमाई करें। भाई जुवेद, इल्म-ए-इलाही प्रोग्राम में आपको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। जी सिस्टर जी, कहाँ से शुरू करना है? सॉरी बताइएगा। 30 आयत से, 30 आयत से। ठीक है जी, 30। यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ऐ खुदावन, चल कर देख ले। यीशु ने आंसू बहने लगे
यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया, और एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, आए खुदावन, मैं उस में से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि आए अलजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। जी सिस्टर जी, यहाँ तक आगे भी आखिर तक। जी आखिर तक जी। बस सरदार काहनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजे दिखाता है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे, और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से कायदा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और ना सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि उस वास्ते भी के खुदा के बरगजीदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक़्त से यीशु यहूदियों में अल्मानिया नहीं बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाका में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा।
اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑوا لیں. خدا ان کے کلام پاک میں پڑھے سنے جانے پر برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. تھینک یو بھائی جویر جی. خدا آپ کو برکت دے آج کے خوبصورت کلام کی تلاوت کرنے کے لیے. میرے عزیزو، آئیے ہم آج کی خوبصورت تلاوت میں سے، آج کے حوالہ جات میں سے ڈاکٹر صاحب سے کچھ کویسچن کریں گے. میں بھی اور میرے ساتھ جتنے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے اگر کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو ضرور ان کے پاس موقع ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، علم الہی پروگرام میں ویلکم، خوش آمدید کرتی ہوں آپ کو اور امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. خداوند کی مہربانی ہے، بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح خوشی ہے اس پروگرام کو جوائن کر کے. آمین. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اس آیت کی وضاحت کر دیں. ہاں جی، خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خیریت ہو اور آپ سب کی خدمت میں آداب. یہ سوال جو ہے، یہ اس کی وضاحت ایسے ہے کہ دو بہنیں ہیں، ایک کا نام مرتھا ہے اور دوسری کا نام مریم ہے. اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جب خداوند یسوع مسیح لازر اور ان دونوں بہنوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات جو ہے وہ مرتھا سے ہوتی ہے. اور مرتھا ہی جو ہے خداوند یسوع مسیح کو یہ بتاتی ہے کہ استاد تمہیں یاد کرتا ہے. تو مریم اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے. تو مرتھا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ اگر ہم 26 آیت کو 25 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، یعنی میں بات کر رہا ہوں مرتھا کی، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر مکمل ایمان لا چکی ہے. اب دوسری بہن جو ہے وہ ہے مریم، اور اس آیت میں ذکر ہے کہ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی. بس دو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے. یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے. اور جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا تو اسے دیکھا تو اس کے قدموں میں گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یہ چاہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کو زندہ کرے، لیکن اس کا خیال ہے کہ شاید وہ وقت گزر گیا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح اس کے مرنے کے وقت وہاں پر موجود ہوتے تو خداوند یسوع مسیح اس کو بچا لیتے.
لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتی کہ جس شخص سے وہ مخاطب ہے وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہے. وہ وقت کی قید میں نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے. اس کے سامنے وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تبھی معجزات دکھا سکتا ہے، تبھی ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے اگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس کو تسلیم کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اگر ہمارا یہ ایمان اس پر نہیں ہوتا تو مسئلہ کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ حل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر مریم کہتی ہے اگر اے خداوند اگر یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یعنی وہ اب مایوس ہے، وہ مر چکا ہے، تو اس کا یہ خیال ہرگز نہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلے والی مرتا جو ہے وہ ایمان لا چکی ہے کہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہ ابھی ڈاواڈول ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ مر جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح کسی کو زندہ نہیں کر سکتے. اور خداوند یسوع مسیح نے پہلے مرتا سے یہ کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں. یعنی وہ ہر وقت جو ہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. وہ اول اور آخر ہے، وہ مبدا و منتہا ہے، وہ الفا وہ اومیگا ہے، اور وقت کا اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اختیار حاصل ہے. خداوند نے اس کو ہر چیز پر اختیار بخشا ہے. اور میں اس آیت کو بار بار دہرانا چاہتا ہوں. متی رسول کی انجیل اس کے 28 باب میں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے، اور یہ اختیار ہر چیز پر ہے جس میں وقت بھی شامل ہے. وہ جب چاہے وہ اس چیز کو دوبارہ واپس لا سکتا ہے، وہ زندگی دوبارہ دے سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ خلیات نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے، اور وہ ایسے معجزات کر سکتا ہے جو انسانی عقل کے میں آنے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور ہمارے ذہن محدود ہے. ہم لامحدود کو اپنے محدود ذہنوں میں جگہ نہیں دے سکتے. ہم اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. اس ڈفرنس کو سمجھانے کے لیے اس آیت کا سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے کہ پہلی بہن مرتا ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور وہ ایمان لے آتی ہے خداوند یسوع مسیح پہ، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن مریم اس کو جب ملتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تو یہاں پہ ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. وہ اب بھی شک و شبہ میں جو ہے مبتلا ہے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کرتی ہے، اس کو مان لیتی ہے، اس کو قبول کر لیتی ہے، تو معجزہ ہوتا ہے. اور ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے، خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں مانتے،
اور یہ ایمان نہیں رکھتے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تب تک معجزات نہیں ہوتے، ان کا ظہور نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے مسئلے کا حل نہیں ملتا۔ بے شک، آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ میں پاسٹر سیمسن جو ہمارے ساتھ جوائن ہیں، میں ان کو ویلکم خوش آمدید کرتی ہوں علم الہی پروگرام میں۔ اور پاسٹر سیمسن جی، اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی، جے مسیح کی سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب اور سب جی بھائیوں جی کو سلام عرض کرتا ہوں، جتنے بھی میرے بہن بھائی جوائن ہو چکے ہیں سب کو سلام۔ اور میں اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر شیخ صاحب سے، جو بہترین معلم ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد، ہر روز سیکھتے ہیں ہم۔ آج پھر ایک کویسچن ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے۔ بہت سارے جب یہودی اس غمزدہ جگہ پر موجود تھے جہاں لازر مر گیا تھا، تو ان یہودیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جس نے آنکھیں کھولی ہیں، یسوع کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا، اس نے اندھے کی آنکھیں کھولی، جو جنم کا اندھا جس کی کوئی آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ تو جس نے یہ آنکھیں کھولی وہ یہ نہیں کر سکا کہ یہ لازر نہ مرتا یا اس کو زندہ کر دیتا۔ تو یہ پلیز اس کی وضاحت کریں کہ وہ لوگ اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ تو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا اور مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، یہ کیوں نہ ہوا؟ ہاں جی، میں اس کی جو ہے وضاحت کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم زندہ تو ہوتے ہیں لیکن بے ہوش ہوتے ہیں۔ زندہ سے مطلب یہ ہے کہ ہماری سانس آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ ڈاکٹرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سانس ہے بندہ زندہ ہے، لیکن وہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، وہ بے ہوش ہوتا، اس کو نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ کس کیفیت میں دو چار۔ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے معجزات کو دیکھا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے جنم کے اندھے کو آنکھیں ملتی دیکھی، اس کو بینائی مل گئی، تو یہ اپنے آپ میں ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی کی ایک آنکھ خراب ہے تو اس کی دوسری آنکھ کھول دی گئی ہے، تو معجزہ تو وہ بھی ہے، لیکن وہ اس لیے اس درجے کا معجزہ نہیں جو خداوند یسوع مسیح نے دکھایا ہے کہ جنم کے اندھے کی آنکھوں کو کھول دیا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آدمی کے پاس آنکھیں موجود ہوں، اس کی بینائی اس کے پاس موجود ہو، لیکن آنکھ پر چوٹ لگ گئی ہو یا کسی وجہ سے گر گیا ہو یا اس کے سر پر چوٹ لگی ہو، تو وہ نس پھٹ گئی ہو، زخمی ہو گئی ہو، تو وہ آنکھ جو ہے متاثر ہو گئی ہو، یا کبھی وہ آنکھ چپ جاتی ہے، تو اس کے لیے علاج موجود ہے۔ لیکن جنم کے اندھے کو آنکھیں نئے سرے سے مل جائیں، وہ دونوں آنکھوں سے بینا ہو کر دیکھے، تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور آج بھی اس ماڈرن دنیا میں بھی جہاں کے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، بڑی بڑی ایجادات ہوتی ہیں، میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی شخص کی آنکھوں کو ڈاکٹروں نے پھر سے لگا دیا ہو، یا کسی اور کی آنکھوں کو جنم کے اندھے کی آنکھوں میں فٹ کر دیا، ایسا میں نے نہیں دیکھا، یا میں نے سنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ محدود ہو۔
تو یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں تو سے اس معجزے کو دیکھا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پر، خداوند کے اکلوتے بیٹے کے طور پر، نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے. لیکن پھر بھی انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. توجہ نہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی برادری سے یا اپنے عقیدے سے بغاوت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. خوف تھا کہ اگر ہم اس شخص کو اپنا نجات دہندہ مان لیں گے یا مسیحا مان لیں گے تو ہمیں برادری سے خارج کر دیا جائے گا. اس کی بھلے کوئی وجہ کیوں نہ رہی ہو، نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا تھا. اب یہ لوگ تانا دینے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے، اس کو ایک ٹیسٹ میں ڈالنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی. اس بات کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ جنم کے اندھے کو بھی آنکھیں دے سکتا ہے. اگر وہ جنم کے اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ ہے ان کا منطق. لیکن وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں وہ طنز کے اعتبار سے یا طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے دوسرے آدمی کی آنکھیں کھولی ہیں تو اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ اپنے دوست کو نہ مرنے دیتا. یعنی وہ نیم دلی سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس نے یہ معجزہ دکھایا ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، خدا کی طرف سے وہ مخصوص نبی ہے جس کے پاس اختیار ہے. لیکن وہ حقیقت کو جاننے کے باوجود دل سے اسے قبول نہیں کرتے، لیکن طنز کرنے کے لیے وہ ایسے انداز کو اپناتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک امتحان میں ڈالتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اس مردہ کو بھی یہ زندہ کرتا ہے یا اس نے کوئی ایسی ہیرا پھیری کی ہے کہ ایک دفعہ تو اس نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول دی، لیکن اب جب شخص مر گیا ہے، اس کا دوست مر گیا ہے، تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک ایسی سچویشن کو کریٹ کرنا چاہتے تھے جس سے خداوند یسوع مسیح مجبور ہو جائے. اگر وہ نہیں کر پاتے تو ان کی بدنامی ہوتی، لوگ ان پر پھپتیاں کستے، ان کا مذاق اڑاتے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اس آزمائش میں ڈال کر دراصل اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، زچ کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا باپ جو ہے وہ ایسے حالات کو ترتیب دینا چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف مرکوز ہو جائے.
زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہوں تاکہ خداوند یسوع مسیح اپنا اختیار جو ہے سب کو دکھا سکے کہ واقعہ ہی وہ جیسا اس نے مرتا سے کیا کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، وہ اس کا عملی مظاہرہ کر سکے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے منہ میں وہ لفظ خدا کی طرف سے ڈال دیے گئے تاکہ وہ یہ لفظ ادا کرے، لوگ سنے، اور ہر آدمی جو ہے وہ معجزہ دیکھنے کے لیے تجسس بھری نگاہ سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھے، اور جب وہ معجزہ ہو جائے تو وہ لوگ حیران و ششدر رہ جائیں، اور اس معجزے کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا سکے۔ اس لیے یہ سارا منظر جو ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے خدا کی طرف سے، ایسے واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ ڈرامے کا جو سبق ہے، جو اس کا لیسن ہے، مورل لیسن جو ہے، وہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ اور وہ لیسن کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بیٹے کے اختیار کو دنیا پر واضح کرنا چاہتے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار واقعہ ہی اسے حاصل ہو۔ یہ وقت کی قید میں نہیں بلکہ وقت اس کی قید میں ہے۔ یہ ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور یہ لوگوں کو اس لیے نجات دیتا ہے کہ یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اپنی جان کی قربانی دے کر تمام دنیا کو گناہوں سے آزادی دے سکے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ زندگی پائے گا۔ آمین۔ اور اس وجہ سے یہ تمام منظر جو ہے کریٹ کیا گیا ہے۔ ہاللویا، آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال آج نیا سیکھا میں نے ڈاکٹر صاحب۔ پتہ کیسے یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ طنز کے طور پر وہ یسوع کو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا عزیز اپنے دوست کو رکھتا ہے، آنسو بہارا اتنی محبت لازر سے ہے، تو یہ اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ نہ مرے؟ تو طنز کے طور پر یہ جو آج آپ نے بات بتائی کہ یہ خداوند کی طرف سے کریٹ کیا ہوا ایک سارا سین۔ ہاں، یہ خداوند کے دیکھیے نا، میں نے پچھلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ جب یہ واقعات، یہ معجزات ہو رہے تھے، اس زمانے میں پبلسٹی کا کوئی اور امکان یا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو خداوند جو ہے وہ عجیب کام کرتا ہے، وہ اپنے ڈھنگ سے کام کرتا ہے۔ پہاڑی واز آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا معروف ہے، متی رسول کی انجیل میں 5واں باب جو ہے، تو اس کو پہاڑی واز اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہاڑی پر چڑھ کر خداوند یسوع مسیح نے وہ واز دیا، اور وہ جو پہاڑی تھی وہ سٹیج کا کام کرتے تھے، جیسے کہ ہم پلپٹ پر چڑھ کے سرمن دیتے۔ تو خداوند اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اس وقت کے حساب سے اپنی طرف سے انتظام کرتا ہے۔ تو یہ اس کو بھی یہ سمجھے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، لازر جو ہے وہ ایک ڈرامے کا ایک کردار ہے، اور اس کردار کو خداوند یسوع مسیح زندہ کرتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس چیز کو، اس خوبی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لفظ تنزیہ طور پر کہتے ہیں۔
اور جب بہت سارے لوگ اس بات کو سنتے ہیں تو لامحالہ ان کی توجہ خداوند یسوع مسیح کی طرف مبذول ہو جاتی، اور یہی خداوند کی بات مرضی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو دیکھیں، اور خداوند اپنے بیٹے کو بہت سارے لوگوں کو متعارف کروانے کے لیے ایسے ذریعوں کو استعمال کرنا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ہمیں سمجھایا اور سکھایا۔ ہم نے آج بہت برکت پائی ہر روز کی طرح۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ہر روز نیا سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو یہ ہم جو کلام سیکھتے ہیں تو ہر روز آج آپ کا یہ سکھایا ہوا کلام آگے ہم اس کو جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میں بہادر صاحب یہ خداوند میں امید رکھتا ہوں کہ خصوصاً آپ جو ہیں اپنی کلیسیا میں ضرور میری یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو شاید شیئر کریں، کیونکہ یہ کلام ایسے ہی بڑھتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر سکھا بھی سکتے ہیں۔ جب ہم سیکھنے کا جو ایک پیمانہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم جب کہتے ہیں ہم تو بہت کچھ سیکھے ہیں تو پھر ہم سکھا بھی نہیں سکتے۔ نہیں ہمیں ہر روز سیکھنا ہے اور بہت کچھ نیا ہم سیکھتے ہیں آپ سے، اور یہ ہم دوسروں تک آپ کی اس الفاظوں کو، اس عمیق باتوں کو جو ہم سیکھتے ہیں کلام میں سے تو پہنچاتے ہیں ہم۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ ہمارے ساتھ بھائی جوید ہیں فیصل آباد سے، میں ان کو بھی ویلکم، خوش آمدید کرتی ہوں۔ اگر ان کا بھی کوئی کویشچن ہو تو وہ بھی ضرور۔ ڈاکٹر صاحب میرا بھی ایک کوشچن ہے کہ سب لوگ خداوند کو، مسیح کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب خداوند یسوع مسیح نے سب کی باتیں سنی، جس طرح پاسٹر سیمسن صاحب نے بتایا کہ وہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی آزمائش بھی کی۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک حکم جاری کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا آئے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے۔ تو خداوند کا حکم ماننے اور سننے میں اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اس بات کی ذرا پاسٹر صاحب وضاحت کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں جی، میں خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتھر بھاری ہوتا ہے، اور پرانے زمانے میں یہ تھا کہ مردے کو کسی غار میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج کی طرح قبر کو کھودا نہیں جاتا، اس وقت جو غار ملتی تھی اس میں اس مردے کو رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے منہ پر پتھر جو ہے رکھ دیتے تھے، اور وہ بھاری ہوتا تھا جس کو اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ بات بڑے اختیار کے ساتھ کہی کہ پتھر کو ہٹاؤ۔ اب وہ جو لوگ وہاں پر جمع تھے، بلکہ اس کی بہن بھی ان میں شامل تھی، تو وہ کہتی ہے کہ اس کو تو مرے ہوئے 4 روز ہو گیا اور اس سے تعفن کی بو آ رہی ہے۔ مردہ اگر 2-3 دن مردہ خانہ کے علاوہ باہر پڑا رہے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے نا، اس کے جسم میں سے، اور وہ اتنی ناگوار بو آتی ہے کہ عام آدمی اس کو سونگھ نہیں سکتا۔ تو جب اس پتھر کو ہٹایا جائے گا تو اس کے بدبو کے جو بھبکے ہیں وہ اتنے بھیانک اور ناخوشگوار ہوں گے کہ وہ تمام کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا علم ہے۔ اب معجزہ یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا اختیار ثابت کرنا چاہتا ہے، تو وہ ریکویسٹ نہیں کرتا کہ پلیز آپ ایسا کریں، اس پتھر کو ہٹا دیں، میں کوشش کرتا ہوں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں۔ ہم انسان ایسا انداز اپناتے ہیں نا
کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کوشش کریں گے، ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں تو نہ صحیح. ایسا ہی ہوتا نا یہ بات صاحب. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں اختیار کا مظاہرہ کیا. پتھر کو ہٹا دو. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، تو میرے عزیزو زندگی میں معجزات تب ہی واقع ہوتے. اور ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو مانا، اپنی بات ضرور کہی، لیکن انہوں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ چند روز پہلے ہی اس نے جنم کے اندھے کی آنکھوں کو کھولا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہ زندہ ہو ہی جائے. ان کو یقین نہیں تھا. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اختیار کے ساتھ کہا کہ پتھر کو ہٹا دو، تو اس میں ایک پختگی تھی، بات میں ایک وزن تھا. اس نے مختار ہونے کی صورت میں وہ بات کہی تھی، کیونکہ وہ کامل انسان تھا اور انسان ہوتے ہوئے بھی خدا تھا. تو اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے چونکہ پہلا معجزہ دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یار یہ بات صحیح کہتا ہو، ہٹا ہی دو. لیکن وہ تذبذب کا شکار تھے. کامل ایمان کے ساتھ انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا نہیں. اور یہی تضاد ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے حکم میں اعتماد ہے، اور وہ نیم دلی سے اس کے حکم کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے معجزات دیکھ چکے ہیں. لیکن پھر بھی یقین نہیں کر رہے دل سے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. وہ اس کیفیت میں ہے کہ عین ممکن ہو ہی جائے. تو ہم سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر یقین کرتے ہیں، اپنے فہم اور عقل پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کے حکم کو مانتے ہیں، تو ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ بدبو جو مردہ جسم سے اٹھ رہی تھی، اس سے خداوند یسوع مسیح واقف تھے. کیوں واقف تھے؟ کہ بحیثیت انسان ان کو پتا تھا کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو 3-4 دن کے بعد اس کے جسم سے بو آتی ہے، اور بڑی ناگوار بو آتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ خدا تھے، وہ گردوں کا اور دلوں کا جانچنے والا خدا ہے. وہ ہر چیز سے واقف تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ لازر جو کہ قبر میں پڑا ہے، آج نہیں بلکہ ابھی زندہ ہو جائے گا. اس کو یقین تھا. کس پہ یقین تھا؟ اپنے باپ پر یقین تھا کہ وہ میری دعا کو، میری التجا کو کبھی ٹالے گا نہیں. وہ ہمیشہ مجھے عزت دیتا ہے، اور آج بھی وہ یہ معجزہ میرے ہاتھوں سے کروائے گا تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے. اور اس بدبو کو ختم کرنا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اگر تھوڑی سی میں آپ کی توجہ
کانا گلیل کی شادی میں ختم ہونے کی طرف دلاؤں، تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ پانی جو طہارت کے لیے مٹکوں میں رکھا ہوا ہو، وہ سادہ پانی جو ہے بغیر کسی اجزاء کے مے میں تبدیل ہو جائے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا. اور یہ بدبو جو ہے خوشبو میں بدل گئی ہے، وہ بدبو سرے سے ہی جاتی رہی اور بندہ اٹھ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور دراصل یہ جو آیت ہے یہ دو چیزوں کا ملاپ ہے. خداوند سے اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے حکم کو ماننا ہے. اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا. عقل کا اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. اور جب ہم ایمان کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعہ ہی چیز جو ہے ظہور پذیر ہو جاتی ہے. اور ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کرنی ہے. اپنے ذہن سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ نہیں خداوند یسوع مسیح ایسا کیسے کر سکتا ہے. یہ انسانی سوچ ہے، خدا کی سوچ نہیں، کیونکہ ایسا سوچ کر ہم خدا کی قدرت کو محدود کر دیتے. بے شک. ہاللویا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. آج ہم نے یہ بات کو سیکھا ہے، یہ جانا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کو سنتے ہیں، ان کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں نجات آتی ہے. تھینک یو سو ویری مچ پاسٹر صاحب. ہاں جی، خداوند آپ کو بڑی برکت. آمین آمین. تھینک یو بھائی جوید جی. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو ڈاکٹر صاحب. خداوند آپ کو برکت دے. ہمارے درمیان میں پاسٹر ترسیم ہے. اگر ریکویسٹ کرتی ہوں ان کا بھی کوئی کویشچن ہو تو ضرور وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سسٹر جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ڈاکٹر صاحب آج کی اس کلام کے حصہ میں جو ہم نے پڑھا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. خداوند یسوع مسیح کے اس فرمان کے متعلق ذرا وضاحت کر دیں کہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور اس کے پیچھے خداوند یسوع کا مقصد کیا تھا. جی، اس آیت میں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا. ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی التجا درخواست کی ابتدا شکر کرنے سے کرنی چاہیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں اور بخششوں کی. پہلی بات تو یہ ہے. اب دوسری جو اہم بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرا شکر اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، میری دعا کو سن لیا، اس کو قبول کر لیا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس طرح دعا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ مجھ کو نئی گاڑی دے. انہی لفظوں کو ہم تھوڑا سا اگر بدل لیں تو کہیں کہ خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے
نئی گاڑی دے دی ہے۔ تو یہ کامل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ بیٹے نے اپنے باپ سے ایک چیز مانگی ہے اور اس کو کامل یقین ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں مل جائے گی، اور اسی وجہ سے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے خود ہی بیان کی ہے، مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ اس کو تو کوئی شک ہی نہیں تھا اپنے باپ پر، اس کو کامل یقین ہے کہ میں نے جو بھی اس سے مانگا ہے ہر وقت اس نے میری بات کو سنا ہے اور اس کا مثبت جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے کیوں کہی اس کا سبب بھی بتایا، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ ان تمام معجزات کا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ سب کچھ نہیں کر رہا، مجھے میرے باپ نے بطور خاص بھیجا ہے تاکہ میں اپنے توسط سے اپنے باپ کو آپ پر ظاہر کر سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ اس چھوٹی سی آیت میں یہ ایک بہت بڑا بھید جو ہے میری نظر میں چھپا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو تو اس کو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ وہ جان سکے، ان پر واضح ہو سکے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے معجزے دکھائے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے ان پر یہ واضح کرنا ہے کہ میں خداوند کی طرف سے، آسمانی باپ کی طرف سے خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، اور جو خاص طور پر بھیجا گیا ہوں تو میں وہی مسیحا ہوں جس کے تم منتظر ہو۔ لیکن وہ میری طرح کے لوگ ہیں جو موٹی عقل کے مالک ہیں، وہ سمجھتے ہوئے سمجھنا نہیں چاہتے، سنتے ہوئے سننا نہیں چاہتے، اور دیکھتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور میرے خیال میں اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے۔ جی پریز دا لارڈ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے سر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا اور ہم سب اس سے مستفید ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ کویسچن میرا آپ سے ہوگا۔ بائبل مقدس میں آج ہم نے یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں پڑھا ہے، اس کی 50ویں آیت پہ میں آپ کی نظر کروانا چاہوں گی۔ وہاں لکھا ہے، اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مجھے اس میں ہاں، بتائیں، آپ اس کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں کہ اس کا کیا بید ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام قیافہ ہے، جو اس سال سردار کہن جو ہے وہ منتخب ہوا ہے، اور میں اس کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ خداوند یسوع مسیح کلمے کی شکل میں جو باپ کے پاس موجود تھا وہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔
کیونکہ خدا کے علاوہ وہ کسی اور شخص کو خدا کے ساتھ کسی بھی رشتے میں دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ انہوں نے شریعت کے مطابق یہی پڑھا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں، معجزات بھی دیکھتے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو خدا کے برابر مان لیا یا یہ تسلیم کر لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شریعت کی مخالفت کی، اس کو توڑا۔ اور جب ہم اس کو توڑیں گے تو عین ممکن ہے کہ ہماری ساری قوم پر خدا کا غضب نازل ہو اور ہم سارے ہی مر جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اجازت دیں کہ ایسے ہی یہ معجزات دکھاتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو مذہب ہے، جو ہماری تعلیمات ہیں، وہ تو ختم ہو جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ رومی حکومت ہم پر جو ہے وہ قابض ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک حل ڈھونڈا ہے، وہ حل یہ ڈھونڈا ہے کہ بجائے اس پہ کہ ایک آدمی کی وجہ سے ساری قوم جو ہے وہ غضب کا شکار ہو جائے، کیوں نہ اس کو ہی پکڑ کر قتل کر دیا جائے، جو مبدا ہے مصیبت کا، جو منبع ہے جس سے یہ ساری ان کے نقطہ نظر کے مطابق برائی پھیل رہی ہے، اس کو ہی کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔ تو دراصل میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خدا بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ خداوند نے قائفہ کے ذریعے، جو کہ بنی اسرائیل کا اس سال کا سردار کہن تھا، اس کے ذریعے سے، اس کے منہ سے ایک ایسی پیشن گوئی فرمائی کہ وہ شخص ساری دنیا کے لیے قربان کیا جائے گا، ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے مصلوب کیا جائے گا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے گناہوں کے لیے فدیہ بنا، اور میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر مصلوب ہوا، اور اس کے خون بہانے سے شریعت کے تقاضے جو ہے وہ پورے ہوئے۔ تو خداوند جب کام کرتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ وہ بات جو ہونے والی تھی، ایک دشمن کے منہ سے اس نے وہ کروا دی، ایک راز کو، ایک بید کو دشمن کے منہ سے کہلوا دیا، جو ہونے والا تھا، جو مستقبل میں خداوند کے منصوبے کے مطابق ہونے والا تھا کہ اس کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، اس پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، صلیب پر مصلوب کیا جائے گا، اور دو ڈاکوؤں کے درمیان اس کی صلیب ہوگی، وہ دفن کیا جائے گا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ الہی منصوبہ جو تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، اور اس کی پیشن گوئی کرنے کے لیے بظاہر قائفہ نے اپنی عقل کے مطابق بات کی تھی کہ ایک ہی شخص کو مار دو تاکہ برائی ختم ہو جائے، لیکن خداوند اس کے منہ میں یہ لفظ ڈال کر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ تم نے جو بات کی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے کی ہے، یہ واقعہ ہی ہونے والا ہے
کہ اس شخص کے مر جانے سے ساری دنیا نجات پائے گی، اور یہ وہ نبوت تھی جو قائفہ سردار کے منہ سے خداوند نے کروائی، اور یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ خداوند اپنے کام کو اپنے انداز میں بڑی خوش اسلوبی سے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اور بڑی ترتیب اور بڑے ہی سلیقے سے کرتا ہے، اور یہ خداوند نے ہم سب کے لیے کیا۔ لیکن چونکہ ان کی عقل بند ہے، ان کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتی، اس لیے وہ اس راز کو سمجھ نہیں سکے، لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ راز جو ہے وہ مخفی ہے، اس کو اجاگر کرنا بہت ضروری۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آج کے خوبصورت پروگرام کے لیے، آج کے خوبصورت کلام مقدس کے سیکھنے سکھانے کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گی میرے درمیان پاسٹر سیمسن جی ہیں، وہ لاسٹ دعا کرنے میں رہنمائی کریں۔ آئے صاحب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ آج کی بڑی بلیسنگ کے لیے، آج کی بڑی برکت کے لیے، آج کے بڑے مسا کے لیے ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی حضوری کے لیے، لگے ہوئے تخت کے لیے۔ وہ اپنے خوبصورت وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اے روح پاک، تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ اے خدا میں یسوع ہمارے نجات دہندہ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ لشکروں کے خدا، قادر مطلق خدا، یہوہ یری، تیرا شکر کرتے ہیں آج کی خوبصورت باتوں کے لیے، خوبصورت میٹھی باتوں کے لیے، علی عزیز نوالوں کے لیے، لذیذ نوالوں کے لیے، میٹھے شہد سے بھی شیریں نوالوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس اچھی خوراک کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک تو نے ہماری مدد کی ہے۔ اس علم الہی پروگرام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، شیلوک ٹیلی ویژن کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور بھی بہت سارے بہن بھائی، بہت سارے لوگ خداوند اس میٹنگ کو جوائن کریں، تیرے کلام کو سیکھیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ کوئی روح علم سے خالی رہے۔ ہم علم کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں، ہم تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں، ہم تیری راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ ہماری روحیں تیرے لیے بے چین ہوں، جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح تیرے کلام کے بھوکے ہم ہوں۔ تو ترستی جانوں کو، بھوکی جانوں کو سیر کرتا، مالا مال کرتا ہے، آسودہ کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے بہترین لیسن کے لیے جو خداوند تو نے اپنے عظیم قادم ہمارے بھائی ڈاکٹر شید گل صاحب کے وسیلہ سے، جو ہمارے بہترین ٹیچر، بہترین استاد، تیرے مقرر کیے ہوئے معلم ہیں خداوند، اور بھی تیری برکت ان کے لیے چاہتا ہوں، اور بھی توانائی، زور اور قوت کو چاہتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے وسیلہ سے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں اور تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ سب کچھ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین 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 آمین۔ تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، خداوند آپ کو برکت دے، اور تھینک یو سو مچ وہ تمام ممبرز جو ہمیں فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے، شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے یا گوگل میٹ کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں، اور علم الہی پروگرام میں گیسٹ اسپیکر جو ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کی بھی شکر گزاری کرتی ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو پاسٹر سیمسن جی، تھینک یو آپ کو بڑی برکت سیم ہے۔ جی، تھینک یو بھائی جوید۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دیں۔ اپنی ہوسٹ اقسام نور کو بھی اجازت دیں۔ کل ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، ایک نئی بات کے ساتھ، نئے خوبصورت کلام کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔ Yeah.